आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और आज हम आपको वो बयान सुनाएंगे जिसमें एक मौलाना ने बयान दिया है कि एक मस्जिद जो अल्लाह का घर है वो कोड़ का घर है। ये नाउज़ुबिल्लाह इस तरह का बयान जो है वो एक मौलाना साहब की तरफ से दिया गया है। ये कहा गया है कि मस्जिद को जो है वो मंसूब करार दिया है कि कोड़ का घर, यानी कि जो कोड़ की बीमारी जिसको हम सादा ज़बान में कहते हैं, उसमें मौलाना ने साफ जो है वो ये कहा है कि ये मस्जिद जो है वो जामिया मस्जिद नहीं, ये जज़ाम घर है। ये बड़ी खबर जो है वो हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। बताते चले कि पुंछ ज़िले के अंदर 23 मार्च को जो है वो एक नमाज जनाजा की तैयारी जो है वो की जा रही थी। एक तरफ जो है वो नमाज जनाजा आगे रखा गया था और इस दौरान मुख्तलिफ उलमा की तरफ से तकारीर की गई, लेकिन एक मौलवी की तरफ से वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे तकरीर की गई आवाम के बीच में, और वहाँ पे कुछ उलमा की तरफ से सेल्फी मोड में जो है वो वीडियो भी बनाई गई। और उसमें जब मौलाना की तरफ से ये साफ कहा गया कि मस्जिद जज़ाम यानी कि जामिया मस्जिद को उसने मस्जिद जज़ाम से मुंसलिक किया, और जब जज़ाम के माना हमने मुख्तलिफ उलमा से जानने की कोशिश की तो उसके बाद पता ये चला कि मौलवी ने बाज़ाब्ता तौर पे मस्जिद को कोड़ का घर जो है वो करार दिया। अब इस मामले के ऊपर मुख्तलिफ उलमा से हमारी बात हुई है। राजौरी के ज़िला से तल्लुक़ रखने वाले मौलाना फ़ारूक साहब से भी बात हुई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको ज़रूर जो है वो सुनाएंगे, लेकिन उससे कबल हम आपको वो वीडियो भी जो है वो बताएंगे। लेकिन बताना चाहेंगे कि इस तरह के बयानात से जो है वो आवाम के बीच में काफ़ी गम और गुस्सा है। कई लोगों की तरफ से हमें बाज़ाब्ता तौर पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किए गए हैं कि जनाब इस तरह के बयानात से जो है वो हम तंग आ चुके हैं, आप कम से कम बोलिए और उलमा हज़रात का कम से कम बयान जो है वो इसके ऊपर ले कि आखिरकार उनका क्या कहना है। तो मुख्तलिफ उलमा के साथ हमारी बराह रास्त फ़ोन के ज़रिए जो है वो बात हुई है। उन्होंने भी क्या कुछ कहा है वो आपके सामने जो है वो ज़रूर रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको 45 सेकंड का वो वीडियो सुनाते हैं। उसमें आप बाज़ाब्ता तौर पे सुने कि आखिरकार उस मौलवी का क्या कहना है। उनका खून जिगर शामिल था और लोरन की वो जमीन जिस पर एक ही जामा मस्जिद थी, और कमाल जानिए इन बुजुर्गों का कमाल तो देखिए। लोरन में एक पीर साहब थे, पीर बुजुर्ग शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये एक जामा मस्जिद बनाई, उसका इमाम वहाबी बन गया। तो लोगों ने जाके कहा हजरत बड़ी खुशी की बात है, हमारी जामा बन गई। फरमाया ये जामा नहीं है जुजाम है। पीर साहब बोले ये जामा नहीं है ये जुजाम है। और कुर्बान जाइए सदियों पहले और दहाइयों पहले हजरत पीर सरकार मोहम्मद शाह अलैहि रहमान ने फरमाया था ये लोरन में वो जगह जहाँ ज़ियाउल इस्लाम और जामा मस्जिद गौसल वरा खड़ी है, फरमाया ये मगरी नहीं है ये मेरी नगरी है। और ये मौलाना अब्दुल हमीद नाइमी है जिनका नाम बताया जा रहा है। ज़राए के हवाले से हमें पता मिला है कि इसका नाम जो है वो अब्दुल हमीद नाइमी है, और ये एक दारुल उलूम के मोहतमिम भी है। और इस दौरान वहाँ पे 23 मार्च को एक शख्स की मौत हो जाती है। कहा जाता है एक आलिम था और उसके जनाजे में जब वहाँ पे मौलाना हजरात और बाकी लोग भी जो है वो पहुँचते हैं, आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है वहाँ पे लोगों की। और इस दौरान इस मौलाना साहब ने ये कहा एक मस्जिद को, एक जामिया मस्जिद को कोड़ की बीमारी के साथ जो है वो मंसूब किया है, यानी कि उसने कहा है कि लफ्ज़ जज़ाम ये जब उसने इस्तेमाल किया तो इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे हमारी बाज़ाब्ता तौर पे बात हुई है कुछ उलमा से। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जो है फ़ोन कॉल पे जुड़ चुके हैं अल्लामा हबीबुर रहमान साहब। हबीबुर रहमान साहब, कैसे क्या जानते हैं आप, ये कैसे देखते हैं ये जो जज़ाम माना लफ्ज़ के जो माना है इस जज़ाम लफ्ज़ के, उसको कैसे किस तरह देखते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात यह है कि अल्लाह के घर को इस तरह से मंसूब नहीं करना चाहिए था। नहीं, आपने वीडियो सुना है? जी मैंने वीडियो सुना, 2-4 बार वीडियो सुना। तो वीडियो सुनने के बाद मुझे ये महसूस हुआ और वीडियो देखा भी और सुना भी। इसमें वर्ड कौन सा यूज किया गया है?
ایک جنازے کی تقریب ہو رہی ہے اور جنازے کی تقریب میں اس طرح کی انتشاری باتیں نہیں ہونی چاہیے، خصوصاً اللہ رب العزت کے گھر کو، کیونکہ اللہ رب العزت کے گھر کا ادب اور احترام ہر لحاظ میں جو ہے ملحوظ رکھنا چاہیے جی۔ تو اللہ رب العزت کے گھر کو یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ اچھا لفظ نہیں استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے گھر کی، رسول اللہ کے گھر کی اور ان چیزوں کا جو ہے احترام کریں، اور اس طرح سے ان محفلوں میں جہاں رونے دھونے کا کام ہونا چاہیے، جہاں نصیحت کا کام ہونا چاہیے، جہاں قبر کے سوالات کے بارے میں ہونا چاہیے، کفن کے بارے میں ہونا چاہیے، ایصال ثواب کے بارے میں ہونا چاہیے، وہاں اس طرح کی انتشاری باتیں جو ہے یہ زیب نہیں دیتی ہیں۔ تو لہذا کسی بھی ذمہ دار عالم کو اور کسی میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا مولانا صاحب، میں جاننا چاہوں گا لفظ جزام جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ لفظ جزام کے معنی جو ہے کوڑ ہیں۔ اچھا، کوڑ ہیں، یعنی کہ دیسی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوڑ کی جو بیماری کہتے ہیں، جی جی، کوڑ کی بیماری، چھوٹ چھات کی بیماری جو اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایسے الفاظ ایسی جگہوں پر بلکہ کسی بھی جگہ پر استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور ایک عالم کو تو ایسا زیب نہیں دیتا ہے۔ جی جی، کیونکہ قرآن پاک میں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اچھا حبیب صاحب مجھے یہ بتائیے، اس معاملے میں ہماری باضابطہ طور پہ مولانا فاروق احمد راجوروی جو ہے وہ ایک صدر بھی ہیں، ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے صاف طور پہ یہ ہمارے ساتھ جو فون رابطہ ہوا ہے اس میں صاف طور پہ کہا ہے کہ علاقہ کے لوگوں کو اس معاملے میں جو ہے وہ ایک تحریری طور پہ وہاں پہ شکایت کرنی چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک انتشاری بیان ہے۔ تو کیا علماء کو بھی اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے؟ کیونکہ فتوے تو بہت سارے جاری ہوتے ہیں، تو کیا اس میں علماء خود نہیں اس کا نوٹس لے سکتے؟ نہیں، سب علماء مل کے اس کا نوٹس لے سکتے ہیں، اور میں تو کافی عرصہ سے، آپ کو پتہ ہے 4-5 سال سے اس سلسلے کو بہت بھی رہا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں رجوری میں کہ سارے بیٹھ کے کم سے کم 6 مہینے میں ایک میٹنگ کیا کریں، سنجیدہ میٹنگ ہو، اور اس میں علمی پیچیدہ مسائل پر جو ہے باتیں ہونی چاہیے، قرآن اور حدیث کے پھولوں کو مزید جو ہے سامنے لانا چاہیے۔ اور یہ جو ہم رٹے رٹائے بیان دیتے ہیں، من گھڑت بیان دیتے ہیں، انتشاری بیان دیتے ہیں، فساد پھیلانے والے بیان دیتے ہیں، ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور قرآن شریف کے اور حدیث شریف کے پھولوں کو مزید نکھار کر کے جو ہیں کتب کے اندر ان کو سامنے لانا چاہیے۔ اور ہمیں اس وقت میں جو رمضان شریف کا مقدس مہینہ اور موت کی محفل، اچھا ہاں بالکل مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے، یہ ہمیشہ رمضان کے اندر ہی علماء کے اس طرح کے بیان جو ہے وہ انتشاری بیان کیوں سامنے آتے ہیں؟ وہ اب میں کیا بتا سکتا ہوں، شیطان بند ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں یہ کہاں سے کڑکڑی ہو جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ پچھلے سال بھی چاند کے بارے میں کتنی پیچیدگی پیدا ہوئی تھی۔ نہیں، چلیے آگے مدعے کی بات کریں گے، مدعے کی یہ بات کرتے ہیں۔ جب مولانا صاحب نے سن لیجئے نا مولانا صاحب نے یہ صاف کہا کہ ایک جامع مسجد زیر تعمیر تھی اور اس وقت اہل سنت کے زیر انتظام اس کا کام جو ہے وہ چل رہا تھا، تو اس دوران تو کوئی پریشانی تھی، لیکن جب مسجد وہ مکمل ہو چکی اور مسجد کو مکمل ہونے کے بعد یہ صاف کہا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پہ وہابی مولوی آ گیا اور اس کے بعد وہ مسجد جزام بن گئی ہے، جامع مسجد کو آپ مسجد جزام۔ لیکن لوگوں کا سوال جو ہے، جو ہمیں لوگوں نے کچھ سوال کیے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی جو ہے وہ میسیج کیے ہیں، فون کال کر کے بھی میسیج کیے ہیں، اور یہ نوجوان لوگ ہیں کہ آخرکار اس طرح کے مولوی جو ہے وہ بیان جو ہے کیوں دیتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ اگر ایک وہابی مولوی سے مسجد جزام قرار دی گئی ہے تو کیا جو مسجد الحرم کو بھی جو وہاں پہ جو وہابی مولوی ہیں کیا اس کو بھی جزام قرار دیا جائے گا؟ کیا مدینہ میں مسجد نبوی جو ہے اس کو بھی مسجد جزام قرار دیا جائے گا، یا پھر اس کے خلاف باضابطہ طور پہ کارروائی ہوگی جو انتشاری بیان ہوتے ہیں؟ نہیں، انتشاری بیان ہر جگہ بند ہونے چاہیے اور تحقیقی بیان ہونا چاہیے، تحقیقی ہونا چاہیے اور تحریکی ہونا چاہیے، تنظیمی ہونا چاہیے اور تطبیقی ہونا چاہیے، علمی ہونا چاہیے، فکری ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اس طرح کے نا واہیات بیان ہیں، بے تکے بیان ہیں، انتشار پھیلانے والے، فتنہ پھیلانے والے، کیا لوگوں کا یہ سوال درست ہے کہ جس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس مسجد کو اگر جزام قرار دے دیا گیا ہے تو اور مکہ میں مسجد حرم اور مسجد نبی کو بھی قرار دینا چاہیے؟ نہیں، یہ نہیں، لوگوں کا سوال درست ہے، مگر علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک ایسی کمیٹی بنائیں، ضابطہ اخلاق بنائیں، اور ضابطہ اخلاق میں یہ چیز جو ہے طے کریں کہ بھائی ہمیں کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، ہمارا لکھت روپ میں ہونا چاہیے اور ہمارا ریٹن میں ہونا چاہیے۔ اور یہ واقعات بیان ایک دوسرے کے خلاف انتشار
اور تکفیر، تفسیق، تنقید، تذلیل، تضحیق یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بدلے میں تحقیق ہونی چاہیے، تخریج ہونی چاہیے، تطبیق ہونی چاہیے، علمی بیان ہونا چاہیے، فکری بیان ہونا چاہیے. یہ اس طرح کی واقعات بیانوں سے امت کو اجتناب کرنا چاہیے اور سنجیدہ علماء کو اس میں سامنے آ کر کے اپنا کردار. آپ کو لگتا ہے مولانا صاحب کہ اہل سنت والجماعت کے جو یہ عقیدہ ہے لوگ ماننے والے ہیں، کیا ان میں اس طرح کا انتشار اور وہ اس سے دوری بھی کر سکتے ہیں اس طرح کے علماء کی بیان سے؟ بے شک ہو سکتی ہے. نہیں، اہل سنت تو میں نے پچھلے سال بھی آپ سے کہا تھا، اہل سنت کہتے کسے ہیں؟ اہل سنت کا دامن کتنا وسیع ہونا چاہیے، اس دامن میں سب کو جو ہے جگہ ملنی چاہیے. اہل سنت خواجہ غریب نواز ہیں، ان کے آستانے پر اور زندگی میں ہر کوئی آتا رہا، بادہ وصال بھی ہر کوئی آتا ہے. اہل سنت شادر شریف والے ہیں، زندگی میں ہر کوئی آتا رہا، آج بھی ہر کوئی آتا ہے. یہ ستواری پیر بابا ہیں، زندگی میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، آج بھی آتے ہیں. تو اہل سنت کا مطلب ہے کہ ہر اچھا مولانا صاحب، میرا ایک سوال اور رہے گا. آپ نے ویڈیو 45 سیکنڈ کا باضابطہ طور پہ 3-4 بار سنا ہے آپ کے مطابق، لیکن مجھے یہ بتائیے، جیسے انہوں نے کہا کہ جناب پیر صاحب نے کہا کہ یہ مسجد جزام ہے، لیکن یہ پیر صاحب کو ہمیشہ کیوں آگے رکھا جاتا ہے؟ اگر ان کے پاس کوئی تحریری طور پہ یا اس طرح کے جو اپنا خود مطالعہ جو ہے وہ نہیں کرتے، تو اس طرح کے بیان پھر پیر صاحب کا نام کیوں لیتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم مطالعہ نہیں کریں گے تو ہم ایسے ہی جو ہے پیر صاحبان کی سنی سنائی باتوں کو آگے جو ہے پھیلائیں گے، جو نہ لکھت روپ میں ہوں گی نہ ریکارڈنگ روپ میں ہوں گی. تو جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے، یعنی کہ اس سے یہ صاف عیا ہے کہ پیر صاحب کو بھی بدنام کرتے ہیں مولوی صاحب. جی 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 کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، پیر صاحب کو، یعنی کہ پیر صاحب کا بیان تو عوام نے سنا نہیں ہے، عوام نے تو مولوی صاحب کا بیان سنا ہے نا. جی 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 جی. چلیے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ علامہ حبیب الرحمان صاحب تھے، باضابطہ طور پہ فون کال پہ جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی صاف یہ کہا ہے کہ یہ قطعاً جو بیان دیا ہے یہ کافی غلط ہے. یہ لفظ جزام جو ہے، یہ لفظ کوڑ کی بیماری سے جو ہے وہ منسوب ہوتا ہے، اور ایک مولوی نے عبد الحمید نائمی جو پنچ کا رہنے والا ہے، اس نے ایک نماز جنازے کے دوران یہ بیان دیا ہے کہ یہ جامع مسجد نہیں، یہ جزام ہے، یہ مسجد جزام ہے. یعنی کہ اللہ کے گھر کو اس نے کوڑ کی بیماری سے منسوب کر دیا ہے، یہ کوڑ کا گھرانہ ہے. اس طرح سے نعوذ باللہ اس طرح کا بیان جو ہے وہ علماء کا سامنے آنے لگا ہے. بہرحال اس معاملے میں کئی علماء سے ہماری باضابطہ طور پہ ٹیلی فون پہ بھی بات ہوئی ہے، آمنے سامنے بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے، لیکن ان کا بھی یہ صاف کہنا ہے. مولانا فاروق صاحب کی بات کریں، راجوروی جو ہے صدر بھی ہے، وہ ان کا صاف کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ باضابطہ طور پہ کارروائی ہونی چاہیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسے مولوی کے خلاف متعلقہ علاقہ کے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ تحریری طور پہ شکایت کریں اور اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. اور کیا جو عالم لوگ ہیں اس کے اوپر نوٹس لیں گے؟ کیا باقی لوگوں کو فتویٰ دینے کے ساتھ ساتھ مولانا جو یہ حمید صاحب یا حمید نائمی صاحب، ان کو بھی فتویٰ جاری ہوگا، یا وہ بھی عوام کے بیچ میں، اتنے بڑے مجمع کے بیچ میں جہاں انہوں نے اس طرح کا جو بیان دیا ہے جو لوگوں کے بیچ میں انتشار پھیلانے والا بیان ہے، تو کیا وہ اتنے بڑے مجمع کے بیچ میں دوبارہ سے معافی کے طلبگار ہوں گے؟ کیا وہ معافی مانگیں گے؟ کیا وہ اس چیز سے پہ بات کریں گے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، یا پھر ایسے ہی جو مزید آگے کارروائی چلتا رہے گا؟